پڑے گا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں تو ایسے آدمی کا کیا، ایسا آدمی کافر ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی مرے نہیں زندہ ہیں، ایسا آدمی کافر ہے، صحابہ کے اوپر تہمت لگانے والا کی حیات کا قائل ہے۔ کیا تمام انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں؟ یہ میری ناقص عقلی کا قصور ہے کہ یہ بات کبھی میری آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں۔ یعنی 3-4 فٹ کی قبر میں ایک آدمی کو نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے۔ جوتیاں تمہارے پاس کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ یہ پگڑی آپ کی آپ کے پاس کیوں پڑی ہے؟ یہ عصا آپ کا آپ کے پاس کیوں پڑا ہے؟ تو نبی کے پاس ہونا چاہیے۔ حضرت فاطمہ کس کے مرنے پر روئی؟ ابو بکر صدیق کس کے مرنے پر آنسو بہا رہے تھے؟ عمر فاروق کس کے مرنے پر کہہ رہے تھے جس نے کہا میرا نبی مر گیا میں گردن کاٹ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا one who never dies. So his death alayhi salatu wasalam. Yes, he is the most beloved to Allah, but yes, he died. You know, when Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam passed away, there was no funeral prayer read on him. Do you know this thing? Now today, keep in your mind. There were no formal funeral prayer on him. I'm repeating the words again and again. Because the funeral prayers are on the dead. The Holy Prophet was never dead. Just keep on your mind in Hadith and Seerah. Nobody can establish that a proper traditional funeral prayer which we read on the dead people and dead body funeral, that funeral prayer was never read and prayed on Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Why? Because the words of the funeral prayer are Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Forgive our alive and forgive our dead. And because the funeral dead body is in front of you, you say the forgive him this dead, and Holy Prophet was never the dead. His spirit was separated from his body for a while, and then it was returned to him. Then it was returned to him, and he is still alive in his grave, and he will remain alive till the day of judgment. That's why he listens our Darood and Salam, and the angels place our Darood and Salam to him. So what did they say? No, there was no imam on the funeral prayer. There were no lines and the sufufs for funeral prayer. No traditional funeral prayer was done. What was done? Room was small. 100,000, all thousands of companions, they enter from one door. 10 or 20 companions stood in front of Holy Prophet and read Salam on Holy Prophet. Tazeem. They did Tazeem. Just they did Tazeem and read Salam and went away, passed away through the other door. Then another 10, 20 people entered the room. They did Tazeem, standing Tazeem, and they read Salam and went out through other door. This is how 3 days took, or 2 days. Thousands of the companions did Tazeem and read Salam on Holy Prophet. You do the same Tazeem and same Salam on Holy Prophet in the Sunnah of the تمہاری زندگیوں میں کس طرح برستی ہے۔ حضور اپنی کملی کس طرح تان کر آپ کے سروں پر قائم ہوتے ہیں۔ حضور کا فیض آج بھی جاری ہے۔ بدبخت ہے وہ لوگ، نابینا ہے وہ لوگ، اندھے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وصال کے بعد فیض بند ہو گیا، معاذ اللہ ان کی قبر ہو گئی، زندہ نہ رہے۔ بدبختو تم زندہ نہ رہو، مصطفیٰ کو مردہ سمجھنے والوں۔ مصطفیٰ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہیں گے۔ ان کا فیض ابو بکر و عمر کو جیسے ملتا تھا، فرق یہ ہے وہ بلا حجاب پاتے تھے، اب امت کو پردے کے پیچھے سے عطا کرتے ہیں، اور یہ پردہ ہماری آنکھوں کا ہے، مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ اگر ہم پردہ ہٹا لیں، مصطفیٰ آج بھی بے نقاب دیدار کراتے ہیں اپنے مردوں اور بے حساب عطا کرتے ہیں۔ اللہ کا کرم اگر اس زمانے میں تھا تو آج اللہ معاذ اللہ بوڑھا نہیں ہو گیا، کمزور نہیں ہو گیا، اللہ کے کرم کا خزانہ ختم نہیں ہو گیا، ہمارے ہاتھ اٹھنا بند ہو گئے۔
ہماری جھولیاں پھیلنا بند ہو گئی ہیں، ہم عارضی ہاتھ اٹھاتے ہیں، رات کے اندھیرے میں سال میں ایک رات جو کچھ نوکری کی، آقا آپ کی نوکری کی، میرے تاجدار آپ کی نوکری کی، مکین امت خضرا آپ کی نوکری کی، صرف اس لیے کہ ان مردہ دلوں میں حضور آپ کی محبت کی زندگی آ جائے. اور آج بد عقیدگی کی لہر ہے، بے دینی اور بد عقیدگی کی لہر ہے. مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کا ادب، رسول کی تعظیم، رسول کا تعلق جڑ جڑ سے کاٹا جا رہا ہے اور کھینچا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو رسول سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے، حضور کے غلاموں کو اپنے آقا سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے، اور دنیا اور مال اللہ کے بندوں کو اللہ کا بیگانہ بنا رہی ہے. میرا جینا مرنا، میں تو ہمیشہ نہیں رہوں گا، یہ ایک آواز ہے. آپ سنتے ہیں لوگوں، کچھ عرصہ اور رہے گی، کچھ دن اور ہوگی، جب اللہ نے چاہا یہ بھی بند ہو جائے گی. میری آرزو یہ ہے کہ میرے جیتے جیتے میری آنکھوں کے سامنے پاکستان کی نسلیں مصطفیٰ کے عاشق بن جائیں. میرے آقا کے عاشق بن جائیں، میرے آقا کی محبت میں فنا ہو جائے، ان کا جینا مرنا خدا اور مصطفیٰ کے لیے ہو جائے، اوڑھنا بچھوڑنا حضور کی سنت ہو جائے، حضور کی سیرت ہو جائے، اللہ کے دین کا جھنڈا تھام لے، مسلمان ہو جائے، اور پھر بھولی بسری داستان خدا و مصطفیٰ کے تعلق. عقیدہ اہل سنت عقیدہ صحیح ہے. ہمارے ساتھ بعض علماء نے، اپنے اہل سنت کی علماء نے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کو نعمتیں دے اور نعمتیں دے، جو ہماری کاوشوں کی اور منہاج القرآن کی کاوشوں کو نہیں سمجھے اور مفت میں 25 سال سے اختلاف کیا اور برا بھلا کہا اور تنقید کی. اس کا سبب کیا تھا؟ وہ اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک نے ساری زندگی کا میری مجلس میں بیٹھ کر کبھی مجھ کو سنا نہیں ہے، دور بیٹھ کر فتوے دیے ہیں، فقط نہیں سنا کہ کہتا کیا ہے یہ شخص. اور اگر کسی نے سننے کی، جانے کی کوشش کی تو روک لیا کہ میرے ویزے پر آئے ہو، پاسپورٹ میرے پاس ہے، خبردار وہاں دورہ حدیث پر گئے. سننا نہیں ہے، پڑھنا بھی نہیں ہے، بس کہتے چلے جانا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اختلاف کی وجہ یہ ہوئی کہ عقیدہ ہم نے وہ بیان کیا، اکابر کو ہم سے بڑھ کے بھی کوئی اکابر کو مانتا ہے؟ ہمارا تو لمحہ لمحہ اکابر کے جوڑوں کی خیرات پر ہے. مگر میں نے فقط اس آہو کو سوئے قطار میں کشم ناکہ بے زمام رہا. یہ اہل سنت کا جو شیرازہ منتشر ہو گیا تھا اور علم کی دنیا میں پستی آ گئی تھی، اور قرآن اور سنت کے حاملین غلط طور پہ وہ بن گئے تھے، اور آپ سے امامت اور قیادت علم کی چھینی جا رہی تھی. میرا گناہ صرف یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی شمع لے کر میں نے علم کی قیادت ان سے چھین کر پھر آپ کو دے دی ہے. شرق سے غرب تک، عرب سے عجم تک فقط یہ کی جائے کہ یہ عقیدہ حق کا. اکابر کو مانتا ہوں، میں تو مقلد بھی ہوں، میں تو مرید بھی ہوں، میں کیوں نہیں مانوں گا؟ اکابر کو مانتا ہوں، مگر یہ جانتا ہوں کہ اکابر کی بات تائید ہوتی ہے، دلیل نہیں ہوتی. دلیل کتاب و سنت ہوتی ہے. آج کے دور میں جب تک آپ اپنی بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہ کریں گے، دنیا نہیں مانے گی. میں فقط ان کو پلٹا کر قرآن اور سنت کے علم کی طرف لے گیا ہوں. بس یہ جرم کیا ہے، اتنی سی گستاخی کی ہے، اتنی بے ادبی. افسوس جب طاہر القادری اس کمیشن عوامی تحریک منہاج القرآن عدل اور انصاف کی بات کرتا ہے اور ہر ایک کو یکساں اصول سمجھاتا ہے اور ایمانداری کی بات کرتا ہے،
تو پھر ان کے خلاف تہمتیں لگتی. ایک گھر میں چلے جاؤ، ایک گھر میں وہ کہتے ہیں وہابی ہو گئے. ایک پاس جاؤ وہ کہیں گے وہابی ہو گئے، ادھر چلے جاؤ کہیں گے شیعہ ہو گئے. زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. ہمارا درد ہم نہ بریلویت کریے صبح و شام اور زندگی کی دن اور زندگی کی راتیں، اور یہ جوانیاں اور یہ شب و روز نہ بریلویت کی نظر کر رہے ہیں، نہ دیوبندیت کی نظر کر رہے ہیں، نہ وہابیت کی نظر کر رہے ہیں، نہ اہل حدیثیت کی نظر کر رہے ہیں، نہ شیعیت کی نظر کر رہے ہیں. ارے یہ دھندے تمہیں مبارک، ہمیں تو فکر یہ ہے کہ مصطفیٰ کی امت سمر جائے، آقا کا دین اٹھ جائے. تحریک منہاج القرآن اگر کسی کو یہ زعم ہے کہ میں بڑا سنی ہوں اور ہم فتویٰ لگائیں قادری صاحب کو، تو رب ذوالجلال کی عزت کی قسم اگر طاہر القادری سنی نہیں ہے تو برے صغیر کی دھرتی پر کوئی سنی پیدا ہی نہیں ہوا. اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہنے کی نہیں ہوتی. سچ آکھاں تے بامبڑ مچدا، سچ آکھاں تے بامبڑ مچدا، جے چپ رواں تے کچھ نہیں بچدا. بعض اوقات کچھ کہنا نہیں پڑتا. ہماری سنیت پر، عقیدے پر، حنفیت پر فتوے لگانے والوں، میں تمہیں بتا دوں، تم سنی صرف پڑھ کے ہوئے ہو، ہم سنیت دیکھ کر ہوئے ہیں. ہم نے وہ کچھ دیکھا ہے، رب کائنات نے دکھایا ہے، آقا کے جوڑوں نے دکھایا ہے، غوث پاک کی قسم جو تم شاید کبھی دیکھنے کا تصور نہ کر سکو. تمہاری سنیت متزلزل ہو سکتی ہے، طاہر القادری کی سنیت کو کروڑ نجدی آ جائیں متسلسل نہیں کر سکتے. یہاں جو آئے گا عقیدہ بدل کے تو جا سکتا ہے، مگر یہاں ایک رتی برابر سوئی میں لغزش لا نہیں سکتا.